जवाब भी मौजूद है, क्लैरिफिकेशन भी मौजूद है। आपकी सारी गुफ्तगू में जिस एलिमेंट को गुफ्तगू के इस सारे अमल में जिस एलिमेंट को अहमियत हासिल है वो है ही सवाल। लेकिन सवाल की जो एक लिमिट है, सवाल एक लिमिटेड होता है, एक जुमले का, एक लाइन। लेकिन जब आप पर किताबें लिखती गई, अब जब यहूदी एतराज कर रहे हैं, ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि तू खास खुदा को बाप कहकर, तो बाप एक ऐसा टाइटल था अहले यहूद में जिसे कोई पर्सनल एड्रेस नहीं कर सकता था। बाप जो टाइटल है, खुदा का जो नाम है, उसे कोई पर्सनली एड्रेस नहीं कर सकता था। कोई ये नहीं कह सकता था कि ऐ मेरे खुदा। और खुदावंद यीशु मसीह ने जब इस पैराए में बात की है तो उन्होंने ऑब्जेक्शन की। अब्बा लफ्ज जो है वो सिर्फ सीग़े जमा में ही उसे एड्रेस किया जा सकता था। हमारा बाप, मेरा बाप नहीं कह सकते। और जब मसीह ने इस तरह से बात की तो उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया है, ऑब्जेक्शन एतराज किया है कि तू इंसान होकर अपने आप को खुदा बना। क्योंकि वो समझ रहे थे कि अगर ये दावा मसीह कर रहा है तो ये खुदाई दावा, ये दावा खुदाई दावा है कि एक इंसान कैसे खुदा हो सकता है। और ये बिल्कुल ठीक बात है कि कोई इंसान खुदा नहीं हो सकता, क्योंकि इंसान तो जानवर भी नहीं हो सकता, क्योंकि इंसान ना तो खुदा इंसान, खुदा को आप किसी भी सतह पर इंसान कह सकते हैं, ना इंसान को आप किसी भी सतह पर खुदा कह सकते हैं। फिर अगर कोई शख्स ये कह रहा है कि ए अहले किताब ला तगलू फी दीन को, कि अपने दीन में मुबालगा ना करो, यानी तुमने मसीह को बढ़ा चढ़ाकर जो खुदा बना दिया है, ये मुबालगा है, एक्सैजरेशन है। और बाकी होता यही है, जमीन पर जितने भी ये जो फातह आलम गुजरे हैं या जो जोरावर लोग गुजरे हैं, उनका दूसरे इंसानों पर यही इंप्रेशन बनाने की कोशिश रही है कि हम अलहदा है, खुदा है, देवता है, गॉड्स बने हैं इंसान। इंसानों ने अपने आप को खुदा साबित करने की कोशिश की है। फिरौन उसकी बहुत बड़ी मिसाल है। ठीक है, फिरौन ने कहा कौन खुदा है, क्योंकि वो समझता था कि मैं तो खुद खुदा हूं, तो मेरे अलावा कौन खुदा है। तो वो इंसान था, दावा उसका खुदाई का था, लेकिन खुदा होने के कुछ क्राइटेरियाज है। खुदा किसे आप कहते हैं? खुदा आप उसे कहते हैं जो अजली हो। ठीक है ना, सबसे पहली जो खुदा और इंसान के दरमियान जो एक मुफारकत है, फर्क है, तमीज है, वो है कि खुदा अजली है। नंबर एक, खुदा क्या है? अजली। नंबर दो, खुदा ला महदूद है। नंबर तीन, खुदा कादिर मुतलक है। कादिर मुतलक। और क्या आप कह सकते हैं? आप ये कह सकते हैं कि खुदा खालिक है। और क्या कह सकते हैं आप खुदा के बारे में? कि खुदा अजली है और अबदी है, खुदा ला महदूद है, खुदा कादिर मुतलक है, खुदा खालिक है। ठीक, हर जगह मौजूद, हर जगह मौजूद है। ठीक है ना, हम आ जा तो लामहदूद भी उसी पे, लेकिन फिर भी हम इसको अलग कर देते हैं। फिर खुदा अलीम है। अलीम
علیم ہے. علیم کا مطلب وہ سب کچھ جانتا ہے, سب کچھ جاننے والا. پھر وہ سب کچھ دیکھنے والا ہے, بصیر ہے. بصیر ہے اور البصیر ہے, ٹھیک ہے نا. سب کچھ دیکھنے والا. انسان سب کچھ دیکھنے والا نہیں ہے, انسان سب کچھ جاننے والا نہیں ہے. اچھا, زبور کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ تو نے خود انسان کو خدا سے کچھ ہی کمتر بنایا. تو کچھ ہی کمتر کیا ہے؟ اب دیکھیے, خدا دیکھنے والا ہے, انسان بھی دیکھنے والا ہے. خدا سننے والا ہے, انسان بھی سننے والا ہے. تو اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ صفات مشترکہ. یہ صفات جتنی بھی خدا اور انسان کے درمیان ہے, اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ صفات مشترکہ. ٹھیک ہے. اور وہ صفات جو فقط یا صرف خدا میں ہی اس کا اطلاق ہوتا ہے, اور وہ ہے غیر مشترکہ. صفات غیر مشترکہ. ٹھیک ہے. تو یہ جو صفات ہیں یہ غیر مشترک ہیں. خدا ازلی ہے, انسان ازلی نہیں. خدا لامحدود ہے, انسان محدود ہے. خدا قادر مطلق ہے, انسان قادر مطلق نہیں ہے. چند بہت سی چیزوں پہ بنانے پر قادر ہے. انسان بنا سکتا ہے, لیکن نیست سے ہست کرنے کی طاقت اور قدرت صرف خدا کی ذات, خالق ہے. خدا ہر جگہ ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے, سب کچھ دیکھنے والا ہے. انسان محدود, ٹھیک ہے, ازلی نہیں ہے, محدود ہے, کچھ کر سکتا ہے, کچھ بھی خلق نہیں کر سکتا, بنا سکتا ہے, خلق نہیں کر, ایک ہی جگہ پر ہے, کچھ جانتا ہے, کچھ دیکھتا ہے. لیکن خدا سب کچھ جانتا اور سب کچھ دیکھتا ہے. یہ صفات غیر مشترکہ. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس کو بٹھا دو. ہمارا جو دعویٰ ہے, مکمل دعویٰ, پہلے تو دیکھ لیجئے کہ دعویٰ کیا ہے, مسیحیت کا دعویٰ ہے کیا, مسیح کی الوہیت کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے. دعویٰ یہ ہے کہ مسیح صرف خدا نہیں, مسیح صرف خدا نہیں. اور اگر مسیح صرف خدا نہیں ہے, اگر مسیح صرف خدا ہے, اگر مسیح صرف خدا ہے اور محض انسان ہے, محض انسان ہے, تو اس کے ساتھ پھر یہ صفات آپ جوڑ ہی نہیں سکتے. نہ تو آپ مسیح کو ازلی کہہ سکتے ہیں, نہ مسیح کو آپ لامحدود کہہ سکتے ہیں, نہ مسیح کو آپ قادر مطلق کہہ سکتے ہیں. نہ ہمجا ہے وہ, نہ وہ بصیر ہے. اگر مسیح محض انسان ہے تو پھر ہم اگر مسیح کو خدا کہتے ہیں تو پھر بات غلط ہے. تو یہ بات ہی نہیں کر رہے کہ مسیح صرف خدا ہے, نہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مسیح محض انسان. بائبل مقدس مسیح کے حوالے سے عہد نامہ عتیق اور عہد نامہ جدید دونوں عہود میں جو مسیح کے حوالے سے بات کی اس میں مسیح میں بحیثیت خدا صفات غیر مشترکہ کا بھی ہمیں حوالہ ملتا ہے. ہماری مسیح کو خدا کہنے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ صفات جو خدا کی ذات میں ہمیں نظر آتی ہے, وہی صفات ہمیں مسیح میں بحیثیت خدا نظر آتی ہے. اب ہم صرف مسیح کی شخصیت کے ایک پہلو پر بات کر رہے ہیں. اب ہم مسیح کے انسانیت کی بات نہیں کر رہے. ہاں, اگر ایک پہلو پر بات کر رہے ہیں تو دوسرے پہلو سے ہمیں انکار نہیں ہے. یعنی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جی مسیح بشر نہیں ہے, محض خدا ہے. اور پھر اگر وہی ہم مسیح کو خدا کہیں, وہ جو کھاتا تھا, پیتا تھا, پیدا ہوا, مرا, زندہ ہوا, تو پھر یہ تھوڑا سا کمزور دعویٰ ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ انڈرسٹینڈ کریں کلیم کیا ہے, کرسچینٹی کا کلیم کیا ہے. تو کرسچینٹی کا کلیم یہ ہے کہ مسیح, سب سے پہلا دعویٰ پہلے ہم سیکھ چکے, مسیح
खुदा का बेटा है। बमानी खुदा, क्योंकि इंसान का बेटा इंसान, शेर का बेटा शेर ही होता है, खुदा का बेटा। हम सीख चुके हैं कि जिन मानी में हमें बेटा कहा, उन मानी में मसीह खुदा का बेटा नहीं है। वो खुदा की जात का परतौ है, यानी जो हकीकत, वो माहियत बाप की है, एंड वही हकीकत और माहियत जो है वो बेटे की भी होती है। इस वजह से भी हम बेटा कहते हैं, ताकि मसीह की उलूहियत वाज़ेह हो। किसी एक पहलू में हम दरअसल खुदा ही कह रहे होते हैं। हमें जब बेटा कहा जाता है तो हम इन मानों में नहीं है एडॉप्ट। तो ये दावा है हमारा। मसीह की उलूहियत से मुराद ये नहीं कि वो इंसान है तो हम उसको खुदा कहते फिर रहे हैं। नहीं जी, मनो तुसी है जी मसीह खुदा है, ये तो बिल्कुल ही बेकार बात है। हाँ, हम किसी इंसान को लेके बैठ जाए या खुदा को हम इंसान साबित करने की कोशिश में लग जाए। हालांकि मुतरजीन में से कोई एक फिरका है जो वो साबित करने की कोशिश करते हैं कि खुदा के हाथ कान पैर हैं, हकीकी मानी में। और अगर हकीकी नाम माने तो तहरीफ है। हाँ, तकलीफ ठीक है, लेकिन आप मान तो रहे हैं, तजसीम मान रहे हैं। तजसीम का मतलब वही है कि हम खुदा को इंसान बना रहे हैं। तो ना तो भाई खुदा इंसान है और ना इंसान खुदा है। अब जब आप तजस्सुम की बात करते हैं तो उसमें फिर पहला जो हमारा मददगार हवाला है, जिसमें हम हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है और मसीह के बारे में जो खबर दी गई है, वो यूहन्ना रसूल बयान करता है। और याद रखिए कि ये जो इसका जो रूए सुखन है या बयान करने का जो एक एंगल है, उसमें वो थियोलॉजिकली बात कर रहा है। यूहन्ना की इंजील दरअसल इल्म इलाही की वो बुनियाद पर बात करता है। तो अब पहला हवाला जो है वो शुरू होता है, इब्तदा में कलाम था। यूहन्ना की इंजील पहला बाब पहली आयत, इब्तदा में कलाम था यानी किसी वजूद की बात हो रही है, ठीक है। था, मखलूक नहीं है, खलक नहीं हुआ, ठीक है ना। नेस्त से हस्त नहीं हुआ, उसके बारे में नहीं कुछ कहा जा रहा जो नेस्त से हस्त हुआ, बल्कि वो जो था वो अपने वजूद में मौजूद था। किसकी बात कर रहे हैं? कलाम मौजूद था। कलाम खुदा के साथ था। कैसे साथ था? क्योंकि हम सीखते हैं कि बाप बेटा रूह उस इलाही जात में है। इलाही जात में बेटा बाप के साथ रूबरू के लिए दो ही चेहरे चाहिए, दो इश्खास चाहिए। कहीं एक ही शख्सियत हो तो वहां रूबरू हो ही नहीं सकता। ओनली चीजेस यहां पर जो है वो फेल हो जाते हैं बेचारे, वो यहां गलत बयानी कर जाते कि कोई एक अकरूम है और उसके तीन रूप हैं। अगर कलाम खुदा का रूप है तो साथ कैसे? रूप तो साथ नहीं होता क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट होता है, एक हालत है। मॉड जो है वो एक हालत है, रूप जिसे कहते हैं। इनका नजरिया है सहरूप। और फिर यहां पर जेहोवास विटनेस ने जो चालाकी की है वो ये की है कि उन्होंने तर्जमे में हेरफेर की है। तर्जमे में हेरफेर क्या की है? ये मेरे पास न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन ये मौजूद है। इसके अंदर इन्होंने जो तर्जुमा किया है वो मैं आपके सामने, इन द बिगिनिंग वॉज वर्ड एंड वर्ड वॉज विद गॉड। और जेहोवास विटनेस NWT जो है, जो तर्जुमा कर रहे हैं वो करते हैं, हम करते हैं वर्ड वॉज गॉड। NWT चले मैं इसको कर देता हूं ताकि
NWT की लाइन में आपको समझ ए गॉड। हम करते हैं आम जो तराजिम है NWT के अलावा सारे तराजिम जितने भी तराजिम है दुनिया में, उनमें जो तर्जमा किया जाता है वो ये है, वर्ड was God। अब फर्क क्या है इसमें और इसमें क्या फर्क है? लफ्ज जो है वो दोनों के लिए थियोस आया है। ठीक है ना? वर्ड वॉज गॉड, तो यहां थियोस लफ्ज तो आया है, लेकिन इसके साथ आर्टिकल नहीं है ग्रीक में। इन आर्के इनो लोगोस, काय हो लोगोस, प्रोस्टो थियोस। और फिर जो आगे लिखा हुआ है इब्तिदा में, अल कलिमा था, अल कलिमा खुदा के साथ था, और अल कलिमा अल नहीं आगे आया, खुदा था, आर्टिकल नहीं है, सिर्फ जो है वो थियोस लफ्ज आया। तो जहां आर्टिकल आया है उससे मुराद, तो हमारी जो मुराद है वो बाप है। वो ये कहते हैं कि ये बाप है, हकीकी खुदा है, ट्रू गॉड। यीशु मसीह खुदा तो है लेकिन ट्रू गॉड नहीं है, यहोवास विटनेस वालों की ये तारीफ। और वो जो प्रोलॉग, जो जॉन प्रोलॉग है, उसका ट्रांसलेशन इस तरह से करते हैं। और जब वही होथियोस जब आया है, जो जिसके बारे में जिक्र किया गया निचली आयात में, वहां पर ज्यादातर महज थियोस लफ्ज आया है, आर्टिकल नहीं आया। तो वो स्याको सबाक में पकड़े जाते हैं कि जहां आर्टिकल नहीं आया, थियोस के साथ जहां आर्टिकल नहीं है, तो वो तो मुराद ट्रू गॉड की ही हो रही है। तो लिहाजा ये उसी मतन में फंस जाते हैं। अच्छा, फिर एक गॉड जो है ना, असल में डेमी गॉड कहते हैं। यहोवास विटनेस वालों का जो क्राइस्ट के बारे में, मसीह के बारे में जो ख्याल है वो ये है कि मसीह मखलूक अव्वल है, पहली मखलूक है, लिहाजा उसमें अज़लियत तो नहीं थी, सिफ्त अज़लियत तो उसमें नहीं थी, लेकिन सिफ्त खालकियत उसके अंदर थी। लिखा ना कि उसके वसीले से पैदा हुई, थ्रू हिम, जो कुछ भी पैदा हुआ उसके जरिए से। तो सिफत तखलीक तो उसमें थी, लेकिन सिफ्त अज़लियत उसके अंदर नहीं। हाँ, वो खुदा से कम और इंसानों में बुजुर्गतर है। एरियस भी यही मानता है। एरियस को वो फॉलो कर रहे हैं ना, एरियस की थ्योरी प्रमोट कर रहे हैं। जैसे जीसस ओनली फिरका जो वो सुबेरियस को प्रमोट कर रहा है, टैक्सीस को, नोइटिस को। ये तीन अफराद जो हैं वो ऐसे थे जिन्होंने 3 मॉड्स की बात की, और फिर वो विक्टर ने 261 में इन्हें रद्द कर दिया, चर्च ने रद्द कर दिया। ये तालीम आगे नहीं चल सकती, मरदूद हो गई। तो अब ये हम कह रहे हैं कि ये यहां पर गॉड है, तो सबसे पहली वजाहत और पहली नस जिसे आप कहते हैं, नून स्वाद नस आयत जो है, उसमें कलमे को खुदा कहा गया। एनर्थ्राउस इसको कहते हैं, एनर्थ्राउस मतलब जो कि बगैर आर्टिकल के आया। अच्छा, अब दूसरी बात तो सीखने वाली, जो मजेदार बात जो आर्टिकल लगता है उस जगह पर जहां एक से जायद अशिया हो। तब जैसे चेयर, एक चेयर, एक से जायद चेयर्स हैं तो फिर चेयर्स हैं, प्लूरल जमा में है, ज्यादा है, एक से जायद है। अब जब मैं किसी एक खास कुर्सी की बात करूंगा तो फिर चेयर वो बन जाएगा, दा बन जाएगा, या एक आ चेयर या दा चेयर। यानी बहुत सी चीजों में से कोई एक स्पेसिफाई किया जाता है, इसे कहते हैं मारूफ करना किसी चीज को, ठीक है, स्पेसिफिक करना, उसको प्रॉपर करना। कॉमन से किसी चीज को जब प्रॉपर बनाया जाता है तो उसके साथ आर्टिकल लगाया जाता है। कॉमन जो अब कोई चीज है तो उसको जब प्रॉपर करना हो
تو اس کے ساتھ آرٹیکل لگتا ہے. اور کلمہ اگر خدا کا واحد ہے، جب وہ ہے ہی ایک، تو پھر وہ پراپر ہوا. تو جو شاید پراپر ہو اسے آپ کبھی بھی آرٹیکل نہیں دیتے، کبھی بھی پراپر ناؤن کے ساتھ آپ آرٹیکل نہیں لگاتے. لہذا کلمہ جو ہے یہ پراپر ہے. بہت سی مخلوقات میں سے ایک مخلوق کی بات نہیں ہم کر رہے، ہم تو اس کی بات کر رہے ہیں جو خدا کی خلقت کا مبدا ہے، اوریجن ہے. یہاں جب لفظ مبدا ہے تو یہ آخری لفظ یہاں پر آیا ہے مکاشفہ کتاب میں، لیکن وہ ابتدا کے معنی میں نہیں، سردار کے معنی میں آیا، اوریجن کے معنی میں آیا، پرنسپل کے معنی میں آیا. کیونکہ اگر کوئی شے خود مخلوق ہو تو وہ تخلیق نہیں کر سکتی. لکھا ہے سب کچھ اسی کے وسیلے سے پیدا ہوا، جو کچھ پیدا ہوا اس کے وسیلے سے. اور کلوسیوں کے خط میں لکھا ہے کہ سب کچھ اس میں پہلے باب کی پدت میں وہ ان دیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے موجود ہے، اسی میں سب چیزیں پیدا ہوئی. دیکھی ہو ان دیکھی تخت ہو یا ریاستیں، سب کچھ اس میں اس کے وسیلے سے اس کے لیے پیدا ہوا. وہ سب سے پہلے ہے. پہلے سے مراد یہی یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ازلی ہے. کلمہ اپنی پرسنالٹی میں ازلی ہے. اور لوگوس کے ساتھ جب آرٹیکل لگا دیا گیا ہے تو یہ عام معنی نہیں رہے، اس کے خاص ہو گئے. اور کہے ہوئے لفظ، کہی ہوئی بات جو ہے، الفاظ جو ہے منہ سے نکلنے والے، ان کے لیے گریک میں ایک خاص لفظ ہے اور وہ ہے ریما. یسوع مسیح ریما اسپوکن ورڈ نہیں ہے، وہ جوہری کلام عرضی نہیں ہے، کلام جوہری، جوہر شخصیت رکھتا ہے. اور بحیثیت شخصیت وہ باپ کے روبرو ہے. یعنی یہاں دو اشخاص کا ہمیں علم ہوتا ہے، ایک کلمہ اور ایک وہ جس کے وہ ساتھ تھا. یہ دو چیزیں واضح، بالکل واضح. تو سب سے پہلا جو حوالہ ہے وہ یہ، ٹھیک ہے نہیں. پھر اس کے علاوہ رومیوں کے خط کے 9 باب کی 5ویں آیت ہم پڑھا ہے، وہاں لکھا ہے کہ مسیح بھی انہی میں سے ہوا، جسم کی روح سے وہ انہی میں سے ہوا جو سب کے اوپر ابد تک خدائے محمود ہے. دوسرا حوالہ جہاں مسیح کو بائبل نے، انجیل نے خدا کہا. ٹھیک. اچھا، مسیح نے کہا اپنے آپ کو خدا کہا؟ یہ بھی سوال ہے کہ مسیح نے خود کہا کہ میں آئی ایم. اچھا، سوال بھی کرتے ہیں مسیح نے کہا کہ میں باپ ہوں. بھائی ہمارا تو یہ دعویٰ ہے. ہاں یہ کہو کہ کہاں مسیح نے کہا کہ میں خدا ہوں، میں باپ ہوں. میری ہم تو مانتے نہیں مسیح کو، باپ تو نہیں مانتے. ہاں مسیح کو خدا مانتے ہیں، باپ نہیں، بیٹا مانتے ہیں. مسیح باپ نہیں ہے، بیٹا ہے. اکثر لوگ بیٹا کہتے ہیں، یسوع کو باپ کہتے ہیں، لیکن تھیولوجیکل ببلیکل پوائنٹ آف ویو سے، تھیولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے مسیح یسوع خدا کا بیٹا ہے. اگر یسوع خود ہی بیٹا ہے، ایک طرف تو ہم کہہ رہے ہیں بیٹا ہے، پھر ہم اس کو باپ بھی کہیں تو کس کا باپ؟ اس کا بیٹا کون؟ یسوع اس لیے خدا کا بیٹا ہے کہ اس کا باپ ہے. اور اگر ہم یسوع کو باپ کہہ رہے ہیں تو یسوع کا بیٹا کون ہے؟ کیونکہ بیٹے سے باپ کا، باپ سے بیٹے کا مفہوم متغیر ہوتا ہے. اور نہ ہم مسیح کو احتراماً باپ بیٹا کہتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا نا، لقباً بیٹا کہتے ہیں. ہم احتراماً مسیح کو بیٹا نہیں کہتے، نہ ہم لقباً اسے، نہ مجازی طور پر اسے، ہم اسے حقیقی روحانی بیٹا مانتے ہیں. کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ بائبل نے پیش کی. کیونکہ ہمارے ایمان کی بنیاد کیا ہے؟ کتاب مقدس جو بذریعہ الہام لکھی گئی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ باتیں سیکھنے والی ہیں. ابھی تک یہ باتیں اس طرح سے لوگوں کو سمجھائی نہیں گئی ہیں کہ وہ اس موضوع پہ بات کر سکیں. ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ مسیح خدا ہے. ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ مسیح صرف خدا نہیں ہے. ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ مسیح انسان ہے. ہمارا یہ دعویٰ نہیں کہ مسیح محض انسان ہے. ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ مسیح ایک ہی وقت میں اپنی الہی شخصیت میں، اقنومیت میں خدائی بھی رکھتا ہے اور انسانیت بھی رکھتا ہے. کامل خدا ہے اور کامل. آپ کو پتہ ہے میرا یہ سبجیکٹ ہے اور میں اس پہ کافی بات کرتا ہوں.
تو یہ دونوں باتیں جو ہیں یہ بائبل سے ہم نے اخذ کی ہے. مسیح کو ہی خدا کہا گیا, مسیح کو ہی اب کہا جا رہا ہے انسان. تیموتھیوس کے خط میں لکھا ہے خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک ہے, یعنی یسوع جو انسان ہے. لیکن وہاں یہ نہیں لکھا ہوا کہ وہ محض انسان ہے اور خدا نہیں ہے. انسان تو ہے. 8ویں باب میں بس یہی تو کہہ رہے ہیں کہ تم مجھ جیسے انسان کے قتل کی کوشش میں. اسی باب میں مسیح فرما رہے ہیں جس باب میں اپنے آپ کو انسان کہہ رہے ہیں, اسی باب میں فرما رہے ہیں کہ اس سے بیشتر کہ ابراہم پیدا ہوا میں ہوں. اس سے بیشتر کہ ابراہم پیدا ہوا میں ہوں. اگر آپ انسان ہیں تو ابراہم سے تو آپ 2000 سال بعد بھی پیدا ہوئے چرنی میں. تو وہ کہنے لگے ابھی تو تیری عمر 50 برس نہیں ہوئی ہے. ٹھیک کہہ رہے تھے یا غلط کہہ رہے تھے؟ بالکل صحیح کہہ رہے تھے. کہ تو انسان ہو کے اپنے آپ کو خدا بناتا ہے, بالکل صحیح کہہ رہے تھے. اعتراض تو بالکل درست تھا, اعتراض بھی ہے اور اعتراف بھی ہے. یہودی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے یہ دیکھنا پڑے گا, مسیح کے مخاطبین کیا سمجھ رہے ہیں اور جن سے وہ مخاطب ہے وہ ہیں کون. وہ ہے جو بچپن سے توریت کے حافظ ہیں, حافظ توریت. سمجھ رہے ہیں بات کو سمجھتے ہیں. اعتراض کو وہی کر سکتا ہے جو بات کو سمجھتا ہے. اور یہ بالکل صحیح اعتراض تھا کہ انسان ہو کر بھلا خدا کیسے ہو سکتا, اور خدا بھلا کیسے انسان ہو سکتا. اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ خدا انسان بنا. ساری الٹی باتیں کرتے ہیں کیا؟ نہیں, بات سمجھنے والی. اور جو میں بیان کر رہا ہوں اگر کوئی سننے والا یا دیکھنے والا یہ کہے کہ یہ بات کا ہو تو یہ ہیں سارے بھید ہیں جن کو ہم اتنا ہی سمجھتے ہیں جتنا بائبل نے ریویل کیا ہے اس کو ظاہر. خدا کو بھی ہم اس لامحدودیت میں نہیں سمجھتے نا, جس طرح خدا اپنے آپ کو سمجھتا ہے ہم تو اس طرح نہیں سمجھتے. ہاں, جتنا اس نے ریویل کیا ہے, مکاشفہ یہ ہے جتنا مکاشفہ ہے. پھر اس مکاشفے کا آپ کا مکاشفہ ہے ذاتی مکاشفہ. ایک تو معیار ہے نا, پھر آپ کا مکاشفہ کیا ہے. اب جیسے مثال کے طور پہ بیٹے ہونے کے حوالے سے کہ کوئی کہتا ہے کہ یرمیا ہے مسیح کے بارے میں, کوئی کہتا ہے یرمیا ہے, کوئی کہتا ہے ایلیا ہے, کوئی کہتا ہے ورنہ بپتسمہ دینے والا زندہ ہو گیا. اب مسیح یہاں پر پوچھ رہے ہیں کہ بھائی تم کیا کہتے ہو. پطرس صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے, اور مسیح کہہ رہے ہیں شاباش پطرس پر یہودا, یہ بات خون اور گوشت کی نہیں ہے. خون اور گوشت سے مراد انسانی بات نہیں. تیری بات, تیری یہ پرسنل, تیری ذاتی یہ بات نہیں ہے, ذاتی مکاشفہ نہیں ہے, یہ ذاتی علم نہیں ہے. یہ تیرا باپ نے تجھ پر ریویل کیا ہے, تجھے اس کا مکاشفہ دیا ہے. بیٹے ہونے کا مکاشفہ پطرس کو عنایت ہوتا ہے. اور اب اس کے خطوط میں آپ دیکھ لیجیے وہ بیٹے کے حوالے سے بات کرتا ہے. کہتا ہے اس افضل جلال میں سے یہی آواز آتی سنی تھی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. مکاشفہ آپ کا ذاتی مکاشفہ کیا ہے, کیسے آپ کو مکاشفہ ملتا ہے. تو یرمیا کی کتاب میں لکھا مجھے پکار تو میں تجھے جواب, جن باتوں کو تو نہیں جانتا وہ میں تجھ پر ریویل کروں گا, ظاہر کروں گا. اس کے لیے غور و خوض کرنا پڑتا ہے. یہ تو علم ہے نا, معیار. آپ کا اس میں جو فہم ہے, آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ کیا ہے. میں آج اپنی انڈرسٹینڈنگ بیان کر رہا ہوں, میں کسی کی بات نہیں کر رہا, میں اپنی انڈرسٹینڈنگ کی جو میں نے سیکھا ہے اس حوالے سے میں آج وہ بتا رہا ہوں. تو باپ ہونے کا مکاشفہ, بیٹے ہونے کا مکاشفہ, پاک روح کا مکاشفہ, تثلیث فی توحید کا مکاشفہ, یہ آگے آپ کی اپنی جو ہے وہ کنسنٹریشن, آپ کی میڈیٹیشن, آپ کی فکر, آپ کی سوچ و بچار ہے. وہ ایکسٹریکٹ, جہاں آپ کی روح ایکسٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے, اس میں سے کشید کر رہی ہوتی ہے, کچھ جذب ہو رہا ہوتا ہے آپ کا, وہ آپ کا فہم ہے, انڈرسٹینڈنگ ہے اسی کے حوالے سے. اب اگر ایک شخص بغیر مکاشفے کے کوئی چیز بیان کرے گا تو پھنسے گا, خود بھی گرے گا گھڑے میں, دوسروں کی بھی رہنمائی کرے گا. آجو تسی اندھا اندھے کو راہ نہیں دکھا سکتا.
اگر مجھے کسی چیز کا مکاشفہ نہیں ہے تو میں اس حوالے سے بالکل بلائنڈ ہوں. اب میں رہنمائی نہیں کر سکتا، رہنمائی نہیں کر سکتا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مکاشفہ ہمیں ملے، بیٹے ہونے کا مکاشفہ حاصل. اچھا اب یہ ہے کہ مسیح نے کہاں یہ کہا ہے کہ میں خدا، یہ بھی تو ہے نا. کوشچن مسیح کا اپنا بھی تو کچھ قول ہے. حالانکہ اتنا کافی ہے کہ بائبل کہہ رہی ہے. لیکن چلیں آپ کے من چاہا حوالہ بھی ہم دے دیتے ہیں. کہاں کہا ہے مسیح نے کہ میں خدا؟ تو مکاشفہ کی کتاب کے پہلے باب میں جو فرما رہے ہیں کہ میں الفا اور اومیگا، الاول والآخر ہوں. ایگو ایمی کائے ہو، پروٹوس کائے ہو، ایسکوٹوس، انا ہوا الاول والآخر. ایک 8 ہے یا ایک 18؟ یہ دیکھ لیجیے واضح مکاشفہ کی کتاب میں کہاں یہ کہا ہے. مکاشفہ ٹائم بھی بتا دو. 8 ہے. 17 سے پڑھیں. 1:17. جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا، اور اس نے کہا کہ مجھ پہ اپنا دہنا ہاتھ رکھ اور خوف نہ کر، میں اول و آخر اور آخر اور زندہ ہوں. میں مر گیا تھا اور اب دیکھو ابلابلاد زندہ رہوں گا. عبدالآباد تک زندہ. ٹھیک ہے، شکریہ. اچھا اب ہم اس آیت کا پہلا حصہ دیکھ رہے ہیں. مسیح جہاں فرما رہے ہیں کہ میں الاول والآخر، تو آپ مجھے بتائیے کہ الاول والآخر یہ دعویٰ کیا ہے؟ یہ الوہیت کا دعویٰ ہے، خدائی کا دعویٰ ہے. الاول والآخر، خدا کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. اب آگے پرابلم یہ کریٹ ہو رہی کہ میں مر گیا تھا. ہاں بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ وہ محض الاول والآخر نہیں ہے، خدا نہیں ہے، انسان بھی ہے. صرف خدا نہیں ہے، انسان بھی ہے. ڈوئل نیچر جسے ہم کہتے ہیں، یعنی مسیح کی دونوں ذاتوں کی جو وحدت ہے وہ ایک شخصیت ہے، اور وہ خدا کے بیٹے کی شخصیت. کہ بیٹا مجسم ہوا ہے، کلمہ مجسم ہوا ہے، لیکن اور کلام مجسم ہوا. وہ جو پہلے تھا غیر مخلوق یعنی ازلی تھا، باپ الہی ذات پہ باپ کے ساتھ تھا. ساتھ کے لیے پرپوزیشن ہے. روبرو تھا، جیسے میں آپ کے روبرو، میں ہم الگ حیثیت سے ایک دوسرے کے روبرو ہیں. لیکن مسیح اس طرح سے روبرو نہیں ہے، وہ الہی ذات میں باپ کے روبرو بحیثیت شخصیت شخصی کلام کے طور پر. اور پھر ساری تخلیق کا ذمہ دار کس کو ٹھہرایا گیا ہے؟ کلمہ. پھر تجسم کس کا بتایا گیا ہے؟ کلمے کا. سب کچھ کلام کے وسیلے سے پیدا ہوا، یوحنا کہہ رہا ہے. عبرانیوں کا مصنف کہہ رہا ہے کہ خدا نے باپ دادا سے حصہ بہ حصہ طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کیا، آخر میں بیٹے کی معرفت کلام کیا، جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا، اور اسی کے وسیلے سے اس نے عالم بھی پیدا کیا. عالم کس کو کہتے ہیں؟ کائنات کو پیدا کیا. کس کے وسیلے سے؟ بیٹے کے وسیلے سے. لہذا بات کس کی ہو رہی ہے؟ کرائسٹ کی بات ہو رہی ہے، مسیح کی بات ہو رہی ہے. دونوں بیانات میں، یوحنا اور عبرانیوں کے خط میں. ٹھیک ہے نا. تخلیق کا ذمہ دار یوحنا کلمے کو کہہ رہا ہے، اور عبرانیوں کا مصنف بیٹا بتا رہا ہے. لہذا یہ کوئی دو شخصیتیں نہیں ہیں، بلکہ ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں، کلمہ اور بیٹا. یہ نہیں ہے کہ وہ بدن جو ہے وہ بیٹا ہے، کہ جی باپ پھر بدن میں آ گیا پھر وہ بیٹا بھی ہوگا. نہیں ہوتا بھائی، نہیں ہوتا. زبردستی نہ کریں، ایسے نہیں بنتا. کیونکہ باپ جب کہہ رہے ہیں باپ ہی بیٹا بن گیا، تو بھائی پہلے تو آپ اس کو باپ بھی کہہ سکتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ بیٹا نہیں ہے، کیونکہ وہ بعد میں بنا ہے. بیٹا نہیں کہہ سکتا، بیٹا تو بعد میں آیا نا. بیٹا بدن تو بعد میں خلق ہوا ہے. تو نے میرے لیے ایک بدن تیار کیا. وہ بدن جو ہے مسیح کی بشریت کا ایک ایلیمنٹ ہے، اس کی بشریت کا ایک ایلیمنٹ ہے.
مراد اس سے صرف بدن بھی دیا جاتا ہے، سوما جو ورڈ استعمال ہوا ہے وہاں پر، لیکن وہ پوری انسانیت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ساکس لفظ جو ہے وہ جسم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، پورے انسان کے لیے بھی۔ اب جیسے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بات خون اور گوشت کی نہیں ہے، تو خون اور گوشت سے مراد کیا ہے؟ انسان۔ پھر پولس رسول کہہ رہا ہے کہ میں نے خون اور گوشت سے نہیں سیکھا، مطلب فوراً عرب میں چلا گیا، مطلب یہاں بھی خون اور گوشت استعمال ہوا ہے وہاں پر۔ پھر لکھا ہے کہ عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے جس طرح لڑکے خون اور گوشت میں شریک ہے، تجسم کی نوعیت کیا ہے؟ انسانی ذات کو اختیار کیا ہے۔ پھر تیموتھیوس کے خط میں لکھا وہ جو جسم میں ظاہر ہو۔ تو جسم کے لیے جو ورڈ استعمال ہو رہا ہے وہ سوما اور ساکس لفظ ہے، کہیں تو یہ صرف انسانیت کے ایک ایلیمنٹ کے لیے اور کہیں پورے انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بائبل کے ان الفاظ کو بھی تو سمجھنا۔ ٹیچر تو بندہ ایسے نہیں بن جاتا نا، بائبل دیکھ کے تو ٹیچر نہیں بنتا، نہ بائبل پڑھ کے ٹیچر بنتا ہے۔ بائبل ٹیچر جو بنتا ہے ایک تو بلاوے پر اور دوسرے اس کی اپنی ذاتی تحقیق۔ ٹھیک ہے، بلاوا بھی ہے نا ٹیچر کا، نبی کا، رسول کا، چرواہے کا، مبشر کا، بلاوے پر بنتا ہے، کسی خواہش پر نہیں بنتا کہ چلو یار پادری نال لا لو تو پھر گورا بسا تو گڈی بنا لو تو بنگلہ بنا لو۔ یار تھی رہ جائیں گڈیاں بھی تھی رہ جانے بنگلے۔ ترتیب کیوں خراب کرتے، معیار کیوں خراب کرتے؟ چناؤ دیکھو کیا ہے، خدا نے چنا ہے، جن کو چنا وہ چھپتے پھر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ کو کہا بھی جاؤ، وہ کہہ رہے میں نہیں جا رہا۔ ساؤل کو پکڑ رہے ڈھونڈ رہے ہیں، لاؤ بھائی اس کو نکال کے، کہہ رہے بھائی میں تو سب سے غریب چھوٹے قبیلے کا ہوں۔ وہ جو چھپ رہے ہوتے ہیں نا وہی اکثر وہی بندے، اور جو بلائے نہیں وہ بد کے گیا آ جاتے ہیں۔ مین میڈ پادری، گاڈ میڈ پادری، دو ہے۔ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، گاڈ میڈ بھی پہچان لیا جاتا ہے، درخت اپنے پھل سے، بچہ اپنی حرکات سے پہچانا جاتا ہے۔ گاڈ میڈ بھی پہچانے جاتے ہیں، مین میڈ بھی پہچانے جاتے ہیں۔ جج خدا ہے، لیکن ہمیں بھی اس نے ججمنٹ دی، ہمیں بھی پرکھنے کے لیے کہا پرکھو، روحوں کو پرکھو، دیکھو کہ وہ خدا کی طرف سے ہیں یا نہیں۔ تو ہمارے ملک میں اب معیار یہ بن گیا نا کہ صاحب دولت کو تو ہم پادری اور عالم مان رہے ہیں، لیکن صاحب علم کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اور یہ ہمارا بھی خیر اس میں ماننا نہ ماننا ڈپینڈ نہیں کرتا، لیکن جب بائبل کو آپ بیان کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ مطلب آپ بہت زیادہ پرفیکٹ ہو جائیں تقریر میں یا علم میں، نہیں، یہ تو آتا ہے، کام آتے ہیں، کرنے سے ہی آتا ہے، بولنے سے ہی آتا ہے، لیکن عاجزی سے جہاں کہ کوئی پوائنٹ آؤٹ کر دے تو اس کو مان لے فوراً۔ میں نے اپنی زندگی میں اس اصول کو کام رکھا ہے، اگر کہیں سے بچے سے بھی میں نے کچھ سن لی ہے نا کوئی بات، تو مجھے سمجھ آ رہی کہ ہاں یہ ٹھیک ہے تو میں اسے ایکسیپٹ کر دیتا ہوں۔ ضد پہ نہیں، میں ضدی نہیں بنا اس حوالے سے، ضد انا اور ضد تو مارتی ہے بندے کو۔ اب جی یہ تو پھر میں نے کہہ دیا، اب میرے منہ سے چونکہ نکل گیا تو بھائی یہ وہ کون سی بات ہے، یہ کون سا وہ کمان نکلا تیر میں سے جو واپس نہیں آتا۔ کہتے ہیں نا کہ کمان سے نکلا تیر، منہ سے نکلی بات نہیں۔ تھیولوجی کی اگر کوئی غلط بات ہے تو واپس لے لو، اقرار کرو، ہاں یہ ٹھیک ہے۔ اب پرابلم تو سارا یہی ہے، اب ایک بندے نے نعرہ لگا دیا، اب وہ سوچ رہا ہے کہ جو میں نے سٹانس موقف پیش کر دیا ہے، اب وہ ایکچولی اپنے موقف کو ڈیفینڈ کر رہا ہوتا ہے، اور بائبل یہ کہتی ہے اپنی اور اپنی تعلیم کی خبر گیری کرو۔ تعلیم کیا ہے تمہاری، اب خود کیا ہو، تمہارا اپنا کیا معیار ہے، زندہ ہو یا مردہ ہو؟ پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے، مکاشفہ کی کتاب میں پہلی سی محبت چھوڑی بھی ہے تم نے۔ کہلاتے تو زندہ ہو مردہ، یہ مسیح مخاطب ہے اپنے لوگوں سے۔ مکاشفہ کی کتاب میں تو باہر والوں سے تو کم بات کی، اپنوں سے زیادہ کی ہے، اور وہ باہر نظر نہیں آتا ہمیں کہ مسیح کہیں باہر بیٹھا ہوا ہے، نہیں، وہ مقدسین کے درمیان میں ہے، کیونکہ وہ اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے، وہ تو اپنا کام کر رہا ہے، کاہن ہے نا، پاسبان ہے، چرواہا ہے، ساتوں چراغدانوں میں ہے، ساتوں پوری کلیسیا میں موجود ہے، مسیح موجود ہے سب کچھ دیکھنے کے لیے،
اور ہمیں جب کبھی کوئی ایسی پوائنٹ آؤٹ اصلاح کرے ہماری تو ہمیں ماننا اصلاح جو ہے وہ بہت ضروری ہے. سیمنری ایکچولی اصلاح کار ہے. ایک ٹیچر بائبل ٹیچر جو اصلاح کار ہوتا ہے وہ آپ کی اصلاح کر رہا ہوتا ہے. کئی دفعہ آپ چیزوں کو, اب ایک میں نظریہ سن رہا تھا کہ مسیح فرشتوں میں فرشتہ, انسانوں میں انسان, تو خداؤں میں خدا, یہی ہوگا خدا بھی تو کہتے ہو وہاں وہ ڈیمی گاڈز میں پھر ڈیمی گاڈ, اس طرح کی. میں نے کہا یار یہ بات تو میری سمجھ میں نہیں آئی, تو غلط بات. تھیولوجی کے حوالے سے بھی ہمیں بہت زیادہ اطاعت ہونے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے تو جو سکھایا جا رہا ہے اس کی بنیاد بائبل میں سے ڈھونڈو, بائبل میں ہے یا نہیں ہے. سب سے پہلا معیار بائبل ہے, کیونکہ نہ آپ کی عقل معیار ہے نہ میری نہ کسی اور کی. معیار کیا ہے؟ کلام. پرکھو کلام کو, تحقیق کر. دیکھا نا وہ تحقیق کرتے تھے, آئے کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ کہیں بائبل میں بھی لکھا ہوا ہے, اور یہی تو رسولوں نے بنیاد بنایا ہے کتاب مقدس کے مطابق. ان کے پاس ایک بیس تھی جس پر وہ لڑ رہے تھے, جنگ کر رہے تھے, بات کر رہے تھے, جان دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے. ایک ایمان تھا ان کے پاس, ایک حوالہ تھا ان کے پاس جس کے لیے وہ مرنے کے لیے تیار تھے. اگر مسیح کا مرنا اور جی اٹھنا جھوٹ ہوتا تو کب کا ختم ہو چکا ہوتا یہ سارا سلسلہ, اور نہ کو بعد میں آ کے اس کو بدل سکتا ہے, کیونکہ پہلی سچائی خطرے میں نہیں, پھر بعد میں آنے والی خطرے میں پڑ جائے. کیونکہ ساری دنیا تو کہہ رہی ہاں مسیح مر گئے, دفن ہوئے, جی اٹھے, اور یہ آ گئے کہہ رہے نہیں وہ تو مرے گا. تو یہ وہ حوالہ جات ہے جن کی روشنی میں ہم مسیح کے خدا ہونے کی بات کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے مسیح پیدا, کرسمس آپ بنا رہے ہیں تو کیا خدا کو پیدا کر رہے ہیں؟ کرسمس جو ہے یہ جتنا بھی آگے جو تہوار ہے نا یہ سارے یہ اس کی بشریت سے واسطہ رکھتے ہیں. مسیح کا پیدا ہونا بشریت سے واسطہ رکھتا ہے, مسیح کا مرنا بشریت سے واسطہ رکھتا ہے, مسیح کی تدفین بشریت سے واسطہ رکھتی ہے, مسیح کی قیامت بشریت سے واسطہ رکھتی ہے. اس کا اسینشن صعود جو ہے وہ بھی بشریت سے, دانی طرف جا کر بیٹھا ہے تو بشریت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے بطور کاہن کے. یہ تہوار آپ کے مسیح کی ہیومینٹی بیس ہے, لیکن ڈیوینٹی کو بھی ہم نہیں چھوڑتے. یوحنا بیان کر رہے ہیں کرسمس کے ساتھ جو ڈیوینٹی کا جو ایک کنسرن ہے, تعلق ہے, وہ کیا ہے؟ کلام مجسم ہوا, ٹھیک ہے نا, بشری حیثیت سے وہ پیدا ہوا, انسان بنا, لیکن تبدیل ہو کر نہیں, تحلیل ہو کر نہیں, کچھ پہن کر کچھ اختیار کیا اس نے. پہلے صرف خدا تھا, پھر انسان بھی وہ کہلایا اور بنا. یہ اس بیس پہ ہم کہتے ہیں انسان بنا. لیکن ویسے اگر آپ کہیں کہ وہ تبدیل تحلیل ہو کر انسان نہیں, یہ تو پھر بالکل ٹھیک ہے, یہ اعتراض تو بالکل کہتے ہیں تحلیل ہو کر مرکب کے طور پر نہیں تھا کہ جی وہ کوئی پہلے خدا تھا پھر وہ بدل گیا, تبدیل ہوا پھر وہ انسان بن گیا ہے. یہ کیا ہو گیا؟ ایسا تو نہیں ہوتا. تو الوہیت مسیح جو ہے یہ ہمارا ایک ایمان ہے جسے ہم سیکھ رہے ہیں اور جسے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اور اب جو میں نے اسی وجہ سے میں نے یہ موضوعات کا چناؤ کیا تھا اسٹوڈنٹس کے لیے کہ وہ ان موضوعات پر زیادہ غور کریں. تعارف بائبل بہت امپورٹنٹ ہے. کرائسٹ, ظاہر سی بات ہے کہ ہمیشہ کی زندگی اس بات میں ہے کہ تجھ خدائے واحد اور برحق, خدائے واحد اور برحق اور یسوع مسیح کو جانے جسے تو نے بھیجا. تو جہاں ہمیشہ کی زندگی کے لیے ایمان بنیاد ہے, جہاں ہمیشہ کی زندگی, دیکھیں نا خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے, ٹھیک ہے نا, ہمیشہ کی زندگی کی بنیاد ایمان. پھر لکھا ہے جو میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں میری بھیڑیں, عمل ہے نا یہ چلنا, میں انہیں ہمیشہ کی زندگی, اعمال. پھر تیسری بات کیا ہے؟ پہچان. مکمل ہوتی ہے بات. تعمیری کام ہے نا, نجات تعمیری کام ہے, تو اس تعمیری کام میں صرف ایک چیز استعمال نہیں ہوتی ہے. ہاں بنیاد تو ایمان ہے, نمبر 2 عمل ہے. پھر ان دونوں پر جو کوٹنگ ہے وہ ہے پہچان کی. پہچان باپ کی, بیٹے کی, پاکرو کی پہچان, خدا کی پہچان بطور خدا, پھر خدا اور انسان یسوع, اس کی پہچان.
پھر میں روح القدس کے حوالے سے بھی ہمیں اس کو بھی اس کے حوالے سے بات کرنی ہے، باتوں کے حوالے سے گویا کہ خدا ثالوث کہہ لیجیے یا خدا کی بات آپ کہہ لیجیے، تو خدا کو پہچاننا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. عرفان کا بھی مطلب عرفان خدا کا جی عرفان عرفان حاصل کرنا، پہچان.